अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल ड्रोनी यादों में एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा की आमद है। हर तरफ खुशी का माहौल है, रौनकें हैं और लोग कुर्बानी की खूबसूरत जानवर ख़रीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ईद की ये खुशियाँ किसी के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ भी बन सकती हैं। आज जो वाक़या हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसने पूरे ख़ानदान को लम्हे में खौफ के दलदल में धकेल दिया। आज का वाक़या हमें साहिवाल से हमारे एक सब्सक्राइबर कामरान भाई ने हमारे फेसबुक पेज के इनबॉक्स में भेजी है। ये उनके साथ गुज़िश्ता साल ईद उल अज़हा के मौके पर पेश आने वाला एक ऐसा सच्चा और दिल दहला देने वाला वाक़या है जिसने उनके पूरे ख़ानदान को हिला के रख दिया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच्चा वाक़या है तो हमें इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं कामरान भाई की इस खौफनाक आप बीती की तरफ। मेरा नाम कामरान है और मैं साहिवाल के एक नवाही इलाके का रिहायशी हूँ। ये बात पिछली ईद उल अज़हा की है, जब पूरा मुल्क ईद की तैयारियों में मसरूफ़ था। हमारे घर में हर साल बड़े जानवरों की कुर्बानी होती है और जानवर लाने की ज़िम्मेदारी हमेशा मेरी और मेरे बड़े भाई अरसलान भाई की होती है। इस साल हमने सोचा कि क्यों ना मुल्तान की बड़ी मंडी का रुख किया जाए, क्योंकि वहाँ खूबसूरत और तंदुरुस्त बैल मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं। ईद में सिर्फ 3 दिन बाकी थे जब मैं और अरसलान भाई सुबह सवेरे ही घर से निकल पड़े। मंडी पहुँचे तो वहाँ का माहौल देखने लायक था। हज़ारों जानवर, ख़रीदारों का हुजूम और व्यापारियों की आवाज़ें। हर तरफ एक अजीब सी रौनक थी। हमें एक भारी भरकम अबलक या सफ़ेद रंग का खूबसूरत चोलिस्तानी बैल चाहिए था। हमने पूरा दिन मंडी की खाक छानी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई जानवर हमें समझ में नहीं आ रहा था। जो जानवर पसंद आता उसकी कीमत हमारी जेब से बाहर होती और जो हमारे बजट में होता उसमें कोई ना कोई ऐब नज़र आ जाता। मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और मंडी में अंधेरा अपने पाँव फैला रहा था। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे थे और व्यापारी अपने जानवरों को चारा डालकर बांध रहे थे। मैंने थक हार के अरसलान भाई से कहा, भाई अब यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं, रात ज़्यादा हो रही है, कल दोबारा आएंगे। अरसलान भाई ने लंबा सांस लिया और कहा, चलो बस इस आखिरी कोने की तरफ देख लेते हैं जहाँ लाइट कम है, शायद कोई व्यापारी मिल जाए। हम मंडी के इस आखिरी और सुनसान कोने की तरफ चल दिए जहाँ दूर दूर तक कोई ख़रीदार नहीं था। वहाँ घुप अंधेरे में एक छोटे से खैमे के बाहर सिर्फ एक ही बैल बंधा हुआ था। जब हमारी नज़र उस बैल पर पड़ी तो हम दोनों के कदम जैसे ज़मीन पे चिमट गए। दोस्तों, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि वो कितना खौफनाक हद तक खूबसूरत और कदावर जानवर था। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था, लेकिन उसके पूरे जिस्म पर काले रंग के ऐसे अजीबो गरीब गोल धब्बे थे जैसे किसी ने अपने हाथ से कोई कदीम नक्शा बना रखा हो। इसका कोहान बहुत ऊंचा था और इसके सींग इतने नोकीले थे कि देखकर ही डर लगे। लेकिन सबसे अजीब चीज़ उसकी आँखें थीं। आमतौर पर जानवर की आँखें मासूम होती हैं, लेकिन उस बैल की आँखें बिल्कुल इंसानों की तरह चमक रही थीं, जैसे वो हमें देखकर कुछ समझ रहा हो। खैमे के पास एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था जिसका रंग स्याह था, दाढ़ी लंबी और उलझी हुई थी और इसने एक पुराना कंबल ओढ़ रखा था। अरसलान भाई ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा ये बैल बेचना है, क्या कीमत है इसकी? उस बूढ़े व्यापारी ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसकी अपनी आंखें भी बिल्कुल इस बैल की तरह सुर्ख और चमकदार थीं। उसने हमें सर से पांव तक देखा और फिर एक ऐसी कीमत बताई जिसे सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। वो कीमत मार्केट रेट से आधी से भी कम थी। अरसलान भाई को थोड़ा शक हुआ
انہوں نے پوچھا، بابا اتنے بڑے اور چیتے جیسے جانور کی اتنی کم قیمت، کیا اس میں کوئی بیماری ہے یا یہ چوری کا ہے؟ وہ بوڑھا بیوپاری عجیب طریقے سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی سردی تھی جس نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ اس نے کہا، بیٹا نہ یہ بیمار ہے نہ یہ چوری کا ہے، بس بات یہ ہے کہ اس کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ میرا آخری جانور ہے، میں اسے بیچ کر اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ بیوپاری کی آواز اچانک بھاری ہو گئی۔ اس نے کہا، اسے کبھی رات کے وقت اکیلا مت چھوڑنا، اور کوئی بھی شخص رات کے اندھیرے میں اس کے سامنے کالے کپڑے پہن کر نہ جائے۔ اس کا نام ہم نے سکندر رکھا ہے۔ اگر اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ آگے بڑھو۔ ہم اس وقت اتنے خوش تھے کہ ہمیں لگا بیوپاری صرف اپنی جانور کی دھاک بٹھانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے۔ ہم نے فوراً پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور ایک چھوٹے لوڈر والے رکشے کو بلا کر اس بھاری بیل کو بڑی مشکل سے اس پر لادا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں، بلکہ اپنے گھر کا سکون برباد کرنے والی کوئی بلا لے جا رہے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے جب ہم اپنے گھر پہنچے۔ ہمارا گھر گاؤں کے کنارے پر تھا، جس کے سامنے ایک بہت بڑا اور کھلا صحن تھا۔ صحن کے ایک کونے میں نیم کا ایک بہت پرانا اور گھنا درخت تھا، جس کے نیچے ہم اکثر گرمیوں میں بیٹھتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ رات کے وقت سکندر کو اسی نیم کے درخت کے مضبوط تنے کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ وہ سائے میں رہے۔ گھر والے سب جاگ رہے تھے اور جانور کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ میری امی، ابا اور چھوٹی بہن جب باہر آئے تو وہ بھی سکندر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ امی نے فوراً اس کی نظر اتاری اور اس کے سامنے ہرا چارہ اور پانی رکھ دیا۔ سکندر بالکل خاموش کھڑا رہا، نہ وہ ہلا اور نہ ہی اس نے چارے کو منہ لگایا۔ وہ بس اپنی چمکدار آنکھوں سے گھر کے ایک ایک فرد کو گھور رہا تھا۔ ارسلان بھائی نے کہا، تھک گیا ہوگا، رات کا وقت ہے، صبح تک خود ہی چارہ کھا لے گا۔ ہم سب ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ میرا کمرہ صحن کی طرف کھلتا تھا اور اس کی ایک بڑی کھڑکی بالکل اس نیم کے درخت کے سامنے تھی جہاں سکندر بندھا ہوا تھا۔ پورا دن منڈی میں گھومنے کی وجہ سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس لیے میں بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ لیکن دوستو، رات کے پچھلے پہر تقریباً 2:30 بجے کے قریب میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور باہر سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز کسی جانور کی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان بہت دھیمی اور بھاری آواز میں اپنی ہنسی دبا رہا ہو۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کروٹ بدلی اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن تبھی مجھے لوہے کی زنجیر کی کھینچنے کی زوردار آواز آئی جس سے ہم نے سکندر کو باندھا تھا۔ وہ زنجیر درخت کے تنے سے ٹکرا رہی تھی، جیسے جانور بری طرح جھٹکے مار رہا ہو۔ میں نے خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پردہ تھوڑا سا سرکایا اور باہر کا منظر دیکھا۔ باہر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور اس کی مدھم روشنی میں پورا صحن واضح نظر آ رہا تھا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر میرا حلق سوکھ گیا اور میرے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ سفید بیل سکندر نیم کے درخت کے پاس کھڑا تھا، لیکن وہ زمین پر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا منہ بالکل اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور وہ اپنی سرخ آنکھیں پھاڑے نیم کے درخت کے سب سے اونچے اور گھنی ٹہنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل ابھی سینے سے باہر نکل جائے گا۔ نیم کے درخت کی اس موٹی ٹہنی پر ایک بہت بڑا سیاہ سایہ بیٹھا ہوا تھا۔
وہ سایہ بالکل ایک انسانی شکل کا تھا، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں غیر قدرتی طور پر بہت لمبے اور باریک تھے۔ اس سائے کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس جگہ دو جلتی ہوئی انگاروں جیسی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اور پھر اس سائے نے درخت کی ٹہنی سے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے باوجود زمین پر ایک تنکے کے ٹوٹنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ وہ سیاہ سایہ بالکل ہوا کی طرح اڑتا ہوا نیچے اترا اور سکندر کے بالکل برابر میں کھڑا ہو گیا۔ اب جو کچھ ہوا وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس خوفناک سائے نے اپنا لمبا اور کالا ہاتھ اٹھایا اور اس بیل کی پیٹھ پر بڑے پیار سے پھیرنا شروع کر دیا۔ اور وہ بیل جو منڈی میں 3 آدمیوں سے قابو نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل کسی پالتو بلی کی طرح سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، جیسے اپنے اصلی مالک کے سامنے کھڑا ہو۔ پھر مجھے وہی ہنسی دوبارہ سنائی دی، لیکن اس بار وہ آواز اس سائے کے منہ سے نکل رہی تھی۔ وہ بیل کے کان کے پاس اپنا منہ لے گیا اور کسی عجیب نامعلوم زبان میں غرا کر کچھ کہنے لگا۔ مجھے صرف ایک جملہ سنائی میں آیا جو وہ اردو میں بول رہا تھا، بس 2 دن اور پھر ہمارا وقت آنے والا ہے سکندر۔ میں خوف کے مارے وہیں کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور مجھے ہچکیوں سے رونا آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پردہ گرایا، رینگتا ہوا اپنے بستر پر پہنچا اور کمبل اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ میں نے پوری رات آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، لیکن کھڑکی کے باہر سے کبھی زنجیروں کے ہلنے کی آواز آتی تو کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر اپنے لمبے ناخنوں سے کھروچے مار رہا ہو۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلا اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ رات کا وہ منظر میرے ذہن پر کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھا، میرے سر میں شدید درد تھا اور پورا جسم ایسے دکھ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے رات بھر مارا ہو۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ باہر دھوپ نکل چکی تھی اور سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ سکندر آرام سے درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اب وہ چارہ کھا رہا تھا۔ رات کی وہ خوفناک زنجیر کی آوازیں اور وہ سیاہ سایہ، ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید یہ سب میرا کوئی برا خواب تھا یا منڈی کی تھکاوٹ کی وجہ سے میرا دماغ مجھ سے کھیل رہا تھا۔ میں صحن میں آیا تو ارسلان بھائی اور ابا جی پہلے ہی سکندر کے پاس کھڑے اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ابا جی نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کامران ارسلان، تم لوگ واقعی کمال کا جانور لائے ہو۔ پورے گاؤں میں ایسا بیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے۔ میں نے سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کی وہ سرخ آنکھیں اب بالکل پرسکون تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس نے اپنی گردن تھوڑی سی گھمائی اور مجھے یوں گھورا جیسے وہ مجھے یاد دلا رہا ہو کہ رات کو اس نے مجھے کھڑکی سے دیکھتے ہوئے پا لیا تھا۔ میرے جسم میں ایک بار پھر سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے ابا جی کو رات والا واقعہ بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے بات گھماتے ہوئے پوچھا، ابا جی، رات کو آپ کو باہر سے کوئی عجیب آوازیں تو نہیں آئیں، جیسے کوئی ہنس رہا ہو یا زنجیریں کھینچ رہا ہو؟ ارسلان بھائی ہنس پڑے اور کہنے لگے، کامران، تم تو ابھی سے ڈرنے لگے۔ نیا جانور جب نئی جگہ پر آتا ہے تو رات کو رسیاں اور زنجیریں کھینچتا ہی ہے، اب اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ لیکن ابا جی نے ہنسنے کے بجائے میری طرف بڑی سنجیدگی سے دیکھا۔ ابا جی پرانے وقتوں کے انسان تھے اور وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے بیل کے چہرے اور اس کے جسم پر بنے ایک عجیب و غریب کالے دھبوں کو غور سے دیکھا۔ ابا جی نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ارسلان، بیوپاری نے اس جانور کے بارے میں کچھ کہا تھا کیا؟ ارسلان بھائی نے لاپرواہی سے جواب دیا، بس ابا جی، وہ بوڑھا بیوپاری کوئی پاگل سا تھا، کہہ رہا تھا کہ اسے رات کو اکیلا مت چھوڑنا
اور اس کے سامنے کوئی کالے کپڑے پہن کر نہ آئے۔ بیوپاریوں کے تو ایسے ٹوٹکے ہوتے ہی رہتے ہیں تاکہ جانور کی دھاک بیٹھی رہے۔ یہ سنتے ہی ابا جی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے کہا، تم لوگوں نے جانور خریدنے میں جلدی کی، یہ کوئی عام بیل نہیں ہے۔ چولستان اور ملتان کے کچھ دور دراز علاقوں میں ایسے جانور ہوتے ہیں جنہیں جادو ٹونے یا جنات کے اثرات کے لیے پالا جاتا ہے، اور بیوپاری کی بات کو تم نے مذاق سمجھا۔ ابا جی کی یہ بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً کہا، ابا جی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نیم کے درخت پر ایک کالا سایہ بیٹھا تھا جو نیچے اترا اور اس نے اس بیل سے باتیں کی۔ میری بات سن کر صحن میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ارسلان بھائی کی ہنسی بس غائب ہو گئی۔ ابا جی نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، جانور گھر آ چکا ہے، اب صرف ایک دن باقی ہے۔ کل عید ہے، بس اللہ کا نام لو اور اس کے پاس زیادہ مت جاؤ۔ میں مغرب کے بعد قاری صاحب کو بلاؤں گا تاکہ وہ گھر پر دم کر دیں اور کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن دوستو، کاش ہم نے وہیں اس جانور کو گھر سے باہر نکال دیا ہوتا، کیونکہ قاری صاحب کے آنے سے پہلے ہی وہ رات آ گئی جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ اگلے دن چاند رات تھی، یعنی عید سے بالکل ایک رات پہلے۔ پورے گاؤں میں رونق تھی، بچے پٹاخے جلا رہے تھے اور ہر طرف چہل پہل تھی، لیکن ہمارے گھر کے اندر ایک عجیب سا بوجھل پن اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ مغرب کی نماز کے بعد ابا جی مسجد کے قاری صاحب مولوی عثمان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ مولوی عثمان ایک بزرگ اور نیک انسان تھے اور وہ علاقے میں جنات اور آسیب کا علاج کرنے کے لیے مشہور تھے۔ قاری صاحب جیسے ہی ہمارے صحن میں داخل ہوئے وہیں رک گئے۔ انہوں نے جیسے ہی نیم کے درخت اور اس کے نیچے بندھے ہوئے سکندر کو دیکھا، ان کے چہرے پر خوف کے اثرات ابھر آئے۔ سکندر جو اب تک خاموش کھڑا تھا، قاری صاحب کو دیکھتے ہی زور زور سے ہنکارے بھرنے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے اور اس نے اپنے کھروں سے زمین کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا جیسے وہ حملے کے لیے تیار ہو۔ قاری صاحب نے اپنی تسبیح نکالی اور بلند آواز میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی قاری صاحب نے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کی، سکندر نے ایک ایسا خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز نکالی جو کسی بیل کی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک بھاری مردانہ آواز میں جھنگھاڑا اور اس نے اپنے سر کو اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ وہ لوہے کی موٹی زنجیر جس سے وہ بندھا ہوا تھا ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گئی۔ یا اللہ خیر! ابا جی چلائے۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ سکندر آزاد ہو چکا تھا، لیکن وہ ہماری طرف نہیں بھاگا۔ وہ ہمیں کھڑا ہو کر قاری صاحب کو گھورنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بالکل خون کی طرح لال ہو چکی تھی اور اس کے پورے جسم پر بنے وہ کالے دھبے ایسے چمک رہے تھے جیسے ان کے اندر کوئی آگ جل رہی ہو۔ قاری صاحب نے ڈرنے کے بجائے آگے بڑھ کر اونچی آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تبھی ایک دم سے تیز ہوا کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ صحن میں لگی لائٹس بجھ گئیں اور ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ نیم کا درخت اتنے زور سے ہلنے لگا جیسے کوئی اسے جڑ سے اکھاڑ رہا ہو، اور اسی اندھیرے میں ہمیں نیم کے درخت کے اوپر سے ایک زوردار غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عثمان پہ چاپ جا، یہ قربانی ہماری ہے، یہ جانور ہمارا ہے، اگر بیچ میں آیا تو اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ آواز اتنی بھاری اور خوفناک تھی کہ ہمارے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میری چھوٹی بہن اور امی اندر کمرے میں خوف سے چیخنے لگی۔ قاری صاحب نے اپنی تلاوت جاری رکھی، لیکن اچانک اندھیرے میں سے ایک پوشیدہ طاقت نے قاری صاحب کو اتنے زور کا جھٹکا دیا کہ وہ دور جا کر صحن کی پکی دیوار سے ٹکرائے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ارسلان بھائی اور ابا جی نے بھاگ کر قاری صاحب کو اٹھایا اور ہم انہیں گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لے گئے اور دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔
باہر صحن میں سکندر کے ناچنے اور اس پراسرار سائے کے کہہ لگانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رات ہم نے کس کرب اور خوف سے گزاری یہ صرف میرا خدا جانتا ہے۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں قید تھے، باہر وہ بلا آزاد تھی، اور چند گھنٹوں بعد عید الاضحیٰ کی صبح ہونے والی تھی، وہ صبح جو اس کہانی کا سب سے بڑا اور خونی انجام لے کر آنے والی تھی۔ اس خوف کی داستان کا وہ آخری حصہ جو عید کے دن پیش آیا، وہ ہمارے خاندان کا کوئی بھی بندہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ رات کو قاری صاحب جب سکندر کی حالت دیکھ کر اور نیم کے درخت سے آنے والی عجیب سرسراہٹ سن کر پیچھے ہٹے تو انہوں نے ہم سے صاف کہہ دیا تھا، اصغر بھائی، جو کہ میرے ابا کا نام ہے، اس جانور کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی خبیث روح یا جن بیٹھ چکا ہے، آپ جتنا جلدی ہو سکے صبح کی نماز کے فوراً بعد اس کی قربانی کر کے فارغ کریں۔ قاری صاحب تو ڈر کر ہی رات کو واپس چلے گئے اور ہم نے وہ پوری رات جاگ کر گزاری۔ کلمہ طیبہ اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے صبح کی اذان ہو گئی۔ عید کی صبح کا وہ منظر بڑا عجیب تھا، پورے گاؤں میں خوشی کا سما تھا، لیکن ہمارے گھر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنازہ اٹھنے والا ہو۔ خیر، ابا جی اور ارسلان بھائی عید کی نماز پڑھنے گئے اور میں گھر پر ہی رہا تاکہ سکندر پر نظر رکھ سکوں۔ دن کی روشنی میں وہ بیل بالکل خاموش کھڑا تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نماز کے بعد صبح تقریباً 8 بجے ہمارے علاقے کا ایک بڑا ہی تجربے کار کسائی، جس کا نام صادق تھا، اپنے 3 نوجوان بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر پہنچا۔ صادق کسائی، جو کہ پچھلے 20 سال سے بڑے جانور گرا رہا تھا، اس لیے وہ بڑا نڈر تھا۔ جب وہ صحن میں داخل ہوا اور اس نے سکندر کو دیکھا تو وہ تپاک سے بولا، واہ اصغر بھائی، کیا کمال کا بیل لائے ہو، چمڑی دیکھو اس کی بالکل چیتے جیسی ہے۔ ابا جی نے دھیمی آواز میں کہا، صادق بھائی، ذرا جلدی اور احتیاط سے کام کرنا، یہ جانور تھوڑا بدتمیز ہے۔ صادق کسائی ہنس کر کہنے لگا، ارے شاہ جی، آپ فکر کیوں کرتے ہو، ہم نے اس سے بھی بڑے بڑے بدماش بیل 1 منٹ میں زمین پر لٹا دیے ہیں، آپ بس ریت ڈالیں اور چھری تیز کریں۔ دوستو، اب یہاں سے وہ سچا خوفناک منظر شروع ہوتا ہے۔ صادق کسائی اور اس کے بیٹوں نے سکندر کے پاؤں میں موٹی رسیاں ڈالنے کی کوشش کی۔ عام طور پہ جب بیل کو گرایا جاتا ہے تو وہ چھل کود کرتا ہے یا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سکندر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل پتھر کی مورت بن کے کھڑا رہا۔ اس نے اپنی وہ بڑی بڑی سرخ آنکھیں سیدھی صادق کسائی کے چہرے پہ ٹکا دیں۔ صادق نے جیسے ہی سکندر کا اگلا پاؤں باندھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سکندر نے کوئی لات نہیں ماری، بلکہ اس نے اپنے بھاری سر نیچے کیا اور صادق کے کان کے بالکل قریب لے جا کر ایک ایسی آواز نکالی جو کسی بیل کی رمبھاڑنے کی آواز نہیں تھی، وہ بالکل کسی انسان کے غصے میں غرانے کی آواز تھی۔ اس ایک آواز کے ساتھ ہی صادق کسائی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی۔ اس کے چہرہ جو اب تک رعب سے چمک رہا تھا، سیکنڈوں میں بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے آ گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ابا جان کی طرف دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بیٹے نے پوچھا، ابا کیا ہوا، رسی کھینچیں؟ صادق کسائی کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی چھریاں واپس تھیلے میں ڈالیں اور بولا، اصغر بھائی، معاف کرنا، میں اس جانور پر چھری نہیں چلا سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں جانور کاٹے ہیں، لیکن یہ جانور نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی انسان بیٹھا ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر چھری لگائی تو تمہارا پورا خاندان ختم کر دوں گا۔ میں یہ گناہ نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر صادق کسائی اور اس کے بیٹے اپنا سامان اٹھا کر ہمارے گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمارے پورے محلے کے لوگ جو قربانی دیکھنے جمع ہوئے تھے، وہ بھی یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور آہستہ آہستہ سب ہمارے صحن سے باہر نکل گئے۔ اب عید کا دن چڑھ چکا تھا اور ہمارے گھر کے صحن میں وہ جناتی بیل آزاد کھڑا تھا۔ ابا جی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں۔ جب کوئی کسائی تیار نہیں ہوا تو ابا جی نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ جانور اپنے گھر میں نہیں رکھنا، ہم اس کی قربانی نہیں کریں گے۔
کیونکہ اس گوشت میں برکت نہیں ہوگی۔ ہم نے اسی وقت ملتان کے اسی لوڈر رکشے والے کو فون کیا جو ہمیں منڈی سے یہاں لایا تھا۔ وہ اتفاق سے ساہیوال میں ہی اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں عید کرنے آیا ہوا تھا، اس لیے وہ فوراً آ گیا۔ جب ہم نے اس بیل کو دوبارہ لوڈر پہ چڑھانے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر وہ خود ہی آرام سے رکشے کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ خود یہاں سے جانا چاہتا ہو۔ ابا جی نے رکشے والے کو کچھ پیسے دیے اور کہا اسے واپس اسی ملتانی منڈی کے اسی کونے میں چھوڑاؤ جہاں سے ہم اسے لائے تھے۔ ہمیں 1 روپیہ بھی واپس نہیں چاہیے، بس یہ بلا ہمارے گھر سے نکل جائے۔ رکشے والا اسے لے کر روانہ ہو گیا۔ ہم سب نے شکر کا سانس لیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ عید کے تیسرے دن جب ہم نے اس رکشے والے کو فون کر کے پوچھا کہ کیا اس نے بیل کو منڈی پہنچا دیا ہے، تو اس نے جو بات بتائی اس نے ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ رکشے والے نے بتایا، شاہ جی جب میں عید کے پہلے دن شام کو ملتان کی اس منڈی پہنچا تو وہ جگہ بالکل سنسان اور خالی تھی۔ میں نے وہاں کے چوکیدار سے پوچھا کہ وہ کالی داڑھی والا بوڑھا بیوپاری کہاں ہے جو اس کونے میں خیمہ لگائے بیٹھا تھا، تو اس چوکیدار نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، میاں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، منڈی کے اس آخری کونے میں تو پچھلے 10 سال سے کوئی بیوپاری نہیں بیٹھتا، کیونکہ یہاں عید سے 1 رات پہلے ایک بیوپاری کو اس کے اپنے ہی پاگل بیل نے سینگ مار مار کے مار دیا تھا، اور تب سے یہ جگہ ویران پڑی ہے۔ رکشے والے نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رکشے کے اندر نہ کوئی رسی تھی اور نہ ہی وہ سفید بیل۔ وہ جانور رکشے کے چلتے ہوئے ہی راستے میں کہیں غائب ہو چکا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ دوستوں، یہ واقعہ گزرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن آج بھی جب عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو ہمارے پورے خاندان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس سال ساہیوال کی مقامی مسجد میں ایک چھوٹا سا حصہ ڈال کر قربانی کی، لیکن وہ سفید بیل، اس کی وہ انسانی آنکھیں اور نیم کے درخت کا وہ سیاہ سایہ ہمارے ذہنوں پر ہمیشہ کے لیے ایک ایسا خوف چھوڑ گیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی ناگہانی آفتوں اور جناتی اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہت شکریہ کامران صاحب کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنی یہ آپ بیتی شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو دوستوں، یہ تھی کامران بھائی کی وہ سچی آپ بیتی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی کچھ جانوروں پر جناتی اثر ہوتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور سچی اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔